बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाअल्लाह। इस वीडियो में इस्टेब्लिशमेंट के एक अहम तरीन फैसले की बात करेंगे। वो लोग जो ये दावा करते हैं हमारी सहाफ़ी बरादरी में कि वो इस्टेब्लिशमेंट की ख़बर जानते हैं और अक्सर इस्टेब्लिशमेंट की ख़बर देते हुए बताते हैं कि हमने अपने कारिंदे छोड़े, हमने अपने घोड़े दौड़ाए, हमने कोई और जानवर दौड़ाया, किसी ने चुड़ैल दौड़ाई और हमने ख़बर मालूम की। उनकी ख़बरों में ज़मीन आसमान का फ़र्क ये बताता है कि ये जो दावे कर रहे हैं कि इनके पास ख़बर है, ये दुरुस्त नहीं है। और ख़बर क्या है अगर ये इनके पास नहीं है तो इससे बेहतर है कि ये लोग ख़बर देने के बजाय अपनी राय दे दें, तज्ज़िया दे दें, लेकिन ये ख़बर देने पर मुसिर हैं। और इनकी ख़बर में ज़मीन आसमान का फ़र्क कैसे, अभी आपके सामने मैं तफसील के साथ रखूँगा। दरख्वास्त आपसे वही कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। और यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए है, घंटी का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम इस्टेब्लिशमेंट के इस फैसले की बात करें, मुस्लिम लीग नून शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और पूरी पार्टी यूथिया, यूथियो, तुम यूथिए अगर ये करने पर उतर आई है सहाफ़ियों को, सोशल मीडिया एक्टिविस्टों को, तो फिर इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून ये बैटल हार चुकी है और अब सिर्फ गाली गलोच पर उतर आई है। क्या हुआ है अभी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन एक और चीज़ देखने की है और वो चीज़ आपको नज़र आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़ों में। और ये बड़े जो हैं ये एक काम बड़ा अजीब कर रहे हैं। अभी आपके सामने मैं ये काम भी रख देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए कि राना सनाउल्लाह प्रेसिडेंट PMLN पंजाब के अकाउंट से जो बातें कर रहे हैं सहाफ़ियों के बारे में, जो टेलीविज़न पर बैठकर बातें कर रहे हैं, वो बातें बता रही हैं कि ये लोग किस कदर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। हामिद मीर को मुखातिब करते हुए राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि डियर हामिद मीर, I always respect you and your family and have much regard, but unfortunately you put me and my family's lives in danger by lying about me through fake news. हामिद मीर साहब ने कुछ दिन पहले YouTube वीडियो में बताया था कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत के बड़ों को, कुछ लोगों को कुछ लिस्टें दी। ये लिस्टें मिसिंग पर्सनस की थी और उनके बारे में बताया कि ये मिसिंग पर्सनस हैं, मेरे पास नाम आ रहे हैं। हामिद मीर साहब ने जब ये अपनी यूट्यूब वीडियो में बताया था तो उन्होंने बताया था कि उस लिस्ट में से लोग निकाल कर मारे गए। उन्होंने हुकूमत के बड़ों को दी थी, लोग निकाल कर मारे गए। अब राना सनाउल्लाह उसकी बात कर रहे हैं कि आपने ये बात करके, और फिर वो प्रोग्राम में नसरुल्लाह मलिक से बात करते कि मेरी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में डाल दी। वो कहते हैं यू विल बी रिस्पॉन्सिबल इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू मी एंड माई फैमिली। जिम्मेदारी आप पर होगी अगर मुझे या मेरे ख़ानदान को कुछ हुआ। आई डिमांड दैट यू विड्रॉ, refute and clarify rather than apologize for what you have said। तो अपने अल्फाज वापस लें, माफ़ी मांगें और आपने जो कुछ कहा है उस पर। और फिर आगे वो कहते हैं आई ऑल्सो डिमांड जियो न्यूज़ मैनेजमेंट टू फॉर्म एन इंक्वायरी कमेटी, कि जियो न्यूज़ एक इंक्वायरी कमेटी बना दे। प्रोग्राम में उनका ये कहना है कि सीनियर जियो के जो सहाफ़ी हैं उन पर मुश्तमिल कमेटी बना दी जाए। फिर आगे उनका ये कहना है कि इस कमेटी में सुहेल वड़ाइच साहब हो सकते हैं, शाहजेब खानज़ादा साहब हो सकते हैं, मुर्तज़ा शाह साहब हो सकते हैं, कि ये इंक्वायरी करें कि ये मैटर जो है इसमें क्या निकल सकता है। ये राना सनाउल्लाह ने बात की। हामिद मीर साहब ने इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा जनाब राना साहिब, आई प्रेजेंटेड एविडेंस इन कैपिटल टॉक टुडे। अब ये कल की बात हो रही है, मैंने अपने शो में भी सबूत दिया that a list of 50 people was given to you and other ministers and one poet ताबिश बलोच out of that list was later killed। और उस लिस्ट में से ताबिश बलोच नाम का पोइट जो है, शायर जो है, वो मार दिया गया। बट आई नेवर ब्लेम्ड यू फॉर डैट, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ये आपने करवाया है। फिर वो आगे कहते हैं एवरीबडी नोज दैट ही वॉज किल्ड बाय CTD। हर शख्स जानता है कि वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से मारा गया। आगे वो कहते हैं एनी हाउ आई हैव मोर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू प्रूव माई पॉइंट। और वो कहते हैं चलें छोड़ें इसको भी, लेकिन मेरे पास अपनी बात साबित करने के लिए मज़ीद दस्तावेजी सबूत हैं। सो इट इज़ बेटर दैट यू विड्रॉ योर एलिगेशन। तो अच्छा ये है कि अब आप अपना इल्ज़ाम वापस ले लें, मैं अपनी बात वापस लूँ,
اچھا یہ کہ آپ اپنا الزام واپس لے لیں. یہ بات کی حامد میر صاحب نے. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کر پروگرام میں کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تجزیہ کار، ہمارے ہاں صحافی ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہیں میں عمران خان کا کتا ہوں. وہ کہتے ہیں، وہ پروگرام میں بیٹھ کر کہتے ہیں میں عمران خان کا میراثی ہوں. یہ رانا ثناء اللہ نے پروگرام میں بیٹھ کر، ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھ کر گفتگو کی ہے. اور اس سے پہلے یہ مہر بخاری صاحبہ سے الجھے، یہ فریحہ ادریس سے الجھے، یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹوں سے الجھے، یہ کئی صحافیوں سے الجھے اور ان کو انتہائی فرسٹریشن پر مبنی گفتگو میں جواب دیتے رہے. رانا ثناء اللہ بھی، ان کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ بھی، ان کے جو سوشل میڈیا ہیڈ ہیں عاطف رؤوف، ان کی جانب سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی گئی. اور اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ دیکھیں سیدھا سیدھا تو یہ گفتگو تمام کی تمام الیکشن نائٹ سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ گفتگو ان لوگوں نے اب کی ہے اور یہ گالم گلوچ کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی رانا ثناء اللہ یہ گفتگو کر چکے ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار کے پروگرام میں کہ ایسے اینکر، سیاستدانی غلط ہیں، ایسے اینکر جن کے ماں باپ کا نہیں پتہ وہ بھی آ کر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. یعنی آپ لوگوں کے بارے میں کتنی گھٹیا گفتگو کر رہے ہیں. یہ وہی رانا ثناء اللہ ہیں جو بلاول کے بارے میں کہتے ہیں کہ بلاول کا طبی ملاحظہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ شادی نہیں کرے گا. یہ رانا ثناء اللہ آن ریکارڈ اتنی فضول باتیں کر چکے ہیں اور یہ کیمروں پر آ کر، ٹیلی ویژن پر آ کر یہ تمام گفتگو کر چکے ہیں. تو الیکشن کے بعد یہ گفتگو ہے، ظاہر ہے کہ یہ گفتگو ان کی فرسٹریشن کو ظاہر کر رہی ہے. جو ان لوگوں نے دعوے کیے تھے ان دعووں کے ملیا میٹ ہو جانے کو ظاہر کر رہی ہے. اور رانا ثناء اللہ، فیصل آباد ان کا ضلع، مطلب وہ تو اس طرح سے ان کے ہاتھ سے گیا کہ کچھ بچا ہی نہیں، نہ اپنی سیٹ بچی، نہ ضلع بچا، کچھ بھی نہیں بچا. تو وہ شخص جو پریزیڈنٹ پی ایم ایل این پنجاب ہے، اس کو کرنا تو یہ چاہیے کہ جیسے کیا جہانگیر خان ترین نے کہ جی نہیں چلی پارٹی، میں تو اپنی دونوں سیٹیں ہار گیا، میں چلا. پرویز خٹک نے کہا میں پی ٹی آئی کی سیاست ختم کروں گا، پھر اس نے کہا میں چلا، میرا استعفیٰ لو. تو رانا ثناء اللہ کو ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہیے تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ کرسی سے اترتے، وہ ان حرکتوں پہ اتر آئے ہیں، وہ گالی گلوچ پر اتر آئے ہیں اور یہ سلسلہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے جاری ہے. اب اگر ایسے میں اس طرح کی گفتگو کے ساتھ، اس طرح کے رویے کے ساتھ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں میں مقبول ہو سکتے ہیں تو آپ کی غلط فہمی ہے. یہی کام پاکستان مسلم لیگ نون مزید کر رہی ہے. آپ دیکھیے کہ جو ان لوگوں کے لیے نریٹو بلڈنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی کیا کر رہے ہیں. سہیل بڑائی صاحب نے کالم لکھا اور کہا کہ شہباز شریف کھدر کے کپڑے پہنتا ہے، شہباز شریف اس مزاج کا آدمی ہے، اس مزاج کا آدمی ہے، اس مزاج کا آدمی ہے. نواز شریف جو ہے وہ برانڈڈ مفلر، برانڈڈ جوتے، بڑی لگژری مہنگی گھڑیاں پہننے کا شوقین ہے. نواز شریف کا یہ شوق ہے. اس وقت جب نواز شریف ابھی الیکشن ہار گیا ہے، اس وقت جب جماعت کا کباڑا ہو گیا ہے، اس وقت جب آپ کو ضرورت تھی کہ آپ لوگوں کے مسائل پر بات کرتے، آپ بات کرتے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کے پاس انتہائی پرانا بدبودار سامان موجود تھا دکان میں بیچنے کے لیے. دکان میں مال بیچا جاتا ہے تازہ. اس وقت لوگ الیکشن میں مال خرید رہے تھے کہ کس سیاسی جماعت کے پاس کون سا مال ہے ہمیں بیچنے کے لیے، اور کارکردگی کی بنیاد پہ دیکھ رہے تھے. 16 مہینے کی کارکردگی تھی. اب وہ دیکھ رہے تھے پھر بھی کہ مال کیا ہے. تو مال کیا تھا آپ کے پاس؟ آپ کہہ رہے تھے 13 سے 16 تک، 13 سے 16 تک، 13 سے 17 تک. تو لوگ وہ مال کیوں لیں گے؟ وہ مال اتنا پرانا ہو چکا، خراب ہو چکا، پھپھوندی لگ چکی، اس میں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن آپ اب بھی وہی مال بیچ رہے ہیں. 13 سے 17 تک، 13 سے 17 تک ہم نے یہ کیا ہے. اس کے بعد آپ کی حکومت تھی 17 سے آگے، تو اس کی بھی بات نہیں کرنی آپ کو. یہ جو آپ نے تمام تر دعووں کے ساتھ حکومت لینی تھی تو اس کی بھی بات نہیں کرنی. تو پھر لوگ کیوں لیں آپ کا مال؟ تو آپ ایک تو وہاں غلط ثابت ہوئے. پھر دوسرا بتا رہے نواز شریف برانڈ پہنتا ہے. پہنتا ہوگا برانڈ نواز شریف، لیکن لوگوں کے مسائل سے اس کا لینا دینا کیا ہے؟ کس وقت لکھوا رہے ہیں آپ یہ سب کچھ؟ اور پھر آپ دیکھیے اگلا کام کیا ہو رہا ہے. وہ وی نیوز خبر دے رہا ہے کہ مریم نواز شریف جب حلف برداری ہوگی تو کس ڈیزائنر کا کون سا جوڑا پہنیں گی. یعنی مسائل دیکھیے لوگوں کے، بے روزگاری دیکھیے، غربت دیکھیے، اس وقت بدامنی کے مسائل دیکھیے، یوتھ کے مسائل دیکھیے، اور ان مسائل کے درمیان میں مریم نواز شریف کون سا جوڑا پہنیں گی. پھر آپ سوچتے ہیں یوتھ کنیکٹ کیوں نہیں کر رہی. یوتھ اس آدمی سے کنیکٹ کرتی جس کی شرٹ پہ سوراخ نظر آ رہا ہے، جو ٹی شرٹ پہنتا ہے، جینز پہنتا ہے، نیچے سینڈل پہن لیتا ہے. یوتھ اس آدمی سے کنیکٹ کرتی ہے. وہ آدمی جو ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کیا کرنا ہے.
وہ اپنی بات رکھتا ہے، لوگوں سے کنیکٹ کرتا ہے اور ان سے وہ بات کرتا ہے جس کو وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. وہ ان کو لنگر خانہ دیتا ہے، وہ ان کو احساس چھت دیتا ہے جہاں پہ مزدور سو سکتا ہے، وہ ان کو وہ موقع دیتا ہے جس کی پاکستان کے آدمی کو ضرورت ہے. لوگ اس کو یاد کرتے، ان کو لوگ یاد بھی نہیں کرتے. اور یہ بتا رہے مریم کون سا جوڑا پہنے گی، پہنو بھائی جو جوڑا پہننا ہے پہنو، لیکن تم لوگوں کو پاؤں کی جوتی سمجھ کے مت پہنو. یہ سیاست کرو گے تو یہی ہوگا تمہارے ساتھ. اب آگے آ جائیے اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے کی جانب. ہمارے دوست ہیں منیب فاروق، انہوں نے ویڈیو کی اور انہوں نے کہا میں نے گھوڑے دوڑائے اور معلوم کروایا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بدل گیا ہے. میں نے مختلف سوالات کروائے اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے نہیں بدلا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اگر کوئی پوچھے گا صحیح غلط کیسے، تو اب دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے. تو پھر وہ اپنے پروگرام میں بھی بیٹھ کر ٹیلی ویژن پروگرامس میں بھی کہہ چکے کہ جیسا منہ ویسی چپیڑ. تو وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 9 مئی کو کیا گیا تو اسٹیبلشمنٹ تو یہ جواب دے گی. تو منیب فاروق یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ نہیں بدلا. کنکلوڈ وہ یہ کرتے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں بھی عمران خان صاحب کو سزا دلوائی جائے گی، بھی لگا دیا انہوں نے. اب ایٹ دا سیم ٹائم عمران شفقت صاحب ہیں. عمران شفقت صاحب جو پی ٹی وی میں ابھی چند گنتی کی ملازمتیں ہوئیں بڑی تنخواہوں پر، ان میں بھی شامل ہیں، دوست بھی ہیں ہمارے. ابھی پرائم منسٹر کاکڑ کے ساتھ وہ باہر بھی گئے تھے. اور عمران شفقت صاحب جو ہیں ان کے پاس گزشتہ کچھ عرصے میں اندر کی اور نہ جانے کہاں کہاں کی خبریں آئی ہیں. تو عمران شفقت صاحب خبر دیتے اور خبر دے کے کہتے ہیں کہ مزاج بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، ٹریٹمنٹ بدل گئی ہے، گنڈا پور کے حوالے سے دماغ اور جتنی ریزسٹنس تھی وہ ریزسٹنس بدل گئی ہے، اور یہ سب کچھ ووٹ پڑنے سے ہوا ہے. یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جس طرح سے بھی قبول کرنا پڑے گا. تو دماغ بدل گیا ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو دونوں اندر کی وہاں کی خبریں لے کر آنے کے دعوے دار ہیں، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کی خبروں میں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی وہاں کیا سوچا جا رہا ہے اس کی خبر نہیں ہے. جب خبر نہیں ہے تو اتنا زیادہ فرق آپ کو نظر آ رہا ہے، مطلب آپ کو لٹرلی زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ان حالات میں حقائق کی روشنی میں، جو زمینی حقیقتیں ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہیں، ان کی روشنی میں یہ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کو یہاں علی امین گنڈا پور کے معاملے پر پہلے ریزسٹنس نظر آئی، لیکن پھر نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا، اس کو سیکیورٹی بھی مل گئی. تو یہاں آپ کو کسی حد تک رویے میں تبدیلی نظر آ رہی ہے. یہ تبصرہ کر لیجئے، یہ زیادہ آسان کام ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.